कैसे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो और इसराइल नेतन्याहू एक टीम थे और उन्होंने आखिरकार ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर ऐसा हमला किया है जिसमें उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया है। फर्दो प्लांट जिसकी के सबसे ज़्यादा बात होती थी, जो सबसे ज़्यादा गहरा था, 300 से 500 मीटर गहरा था, उसको अमेरिका ने दावा किया है कि हमने B-2 बमबार से तबाह कर दिया है। नतंस जो दूसरा अहम तरीन प्लांट था, उसको भी उन्होंने दावा किया है कि हमने तबाह कर दिया है। और तीसरा अस्फहान का पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, उसको भी तबाह करने का दावा किया है। अस्फहान के बारे में कम बात होती थी, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो प्लांट था जहाँ के इनरिच्ड यूरेनियम से वेपन बनाने की तकनीक थी, वो यहाँ पर चल रही थी। उन्होंने ये दावा किया है कि उनके बमबार तैयारे ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करके अपने टारगेट्स अचीव करके वापस आ चुके हैं, महफूज हैं और वो अपनी बेसिस पर पहुँच चुके हैं। एक ईरानियन ऑफिशियल के मुताबिक वहाँ रात 2:30 बजे ये हमला हुआ और पाकिस्तान में ज़ाहिर उस वक्त तकरीबन 4:30 का वक्त होगा ऑलमोस्ट। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात मानें तो इस अटैक में ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है, या अब तक जितना उसने यूरेनियम इनरिच किया था या जितने भी उसके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक मुख्तसर तकरीर की, लिखी हुई उन्होंने तकरीर की, इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, इसराइल को मुबारकबाद दी। लॉन्ग लिव इसराइल, लॉन्ग लिव अमेरिका कहा, मिडल ईस्ट का नाम लिया, लेकिन वहाँ के किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। ईरानियन अवाम का भी नाम नहीं लिया, हुकूमत का भी, सिर्फ ईरान कहते रहे और ईरान को मज़ीद धमकियाँ देते रहे। वो कहते रहे कि ये हमने बहुत बड़ा और मुश्किल हमला कर दिया है, लेकिन अगर ईरान ने हम पर जवाबी अटैक करने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा खौफनाक नताइज ईरान को भुगतना पड़ेंगे। ज़ाहिर है उससे उनकी पहली मुराद तो आयतुल्लाह को हलाक करना थी, जिसकी कि वो कई बार धमकी भी दे चुके हैं कि हमें पता है तुम कहाँ बैठे। और इसराइल के होते ज़ाहिर आपको पता है बेस्ट असैसन तो उनके पास वो है, तो वो उनके लिए मसला नहीं। ये उन्होंने तकरीर में कहा कि हम ईरान को वार्न करते हैं कि वो मज़ीद एक्शंस ना ले, वरना हम इससे ज़्यादा लीथल अटैक उस पर करेंगे और ज़्यादा उसको तबाही भुगतना पड़ेगी। उन्होंने बार बार अपनी तकरीर में ये एम्फेसाइज़ किया कि ये जो हमला हमने किया है, ऐसा हमला हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, जो हमारे पायलट्स थे, इन्होंने इन मशीनों को बहुत शानदार महारत से चलाया है, महारत से उड़ाया है और महारत से फायर किया है। और ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता था कि ईरान की इस तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करें। उन्होंने अपने पिछले दौर में कासिम सुलेमानी की जो टारगेट किलिंग की थी 2020 में, उसको भी याद किया और कहा कि मेरा उस वक्त से इरादा था कि मैं ईरान को कभी भी, ये जो उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा बुली है, उसको कभी भी एटॉमिक पावर हासिल नहीं करने दूंगा। उन्होंने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया, शायद इसलिए कि ये सारा माहौल उन्होंने इनको बना के दिया था। और इसका मतलब है कि पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट हाउस में आए हैं, उससे पहले से नेतन्याहू के साथ ये सारी प्लानिंग करते आ रहे थे। क्योंकि आप देखें कि जब 17 नवंबर को वहाँ पर G7 कॉन्फ्रेंस से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, बीच में एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद तो जल्दी में वापस आए, उस वक्त से ये कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे थे, उस वक्त से इस तरह की डिसेप्शन कर रहे थे। प्रेसिडेंट एक मुल्क का मुसलसल झूठ बोल रहा था और एक प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का मुसलसल झूठ बोल रहा था, और इस तरह से पूरी डिसेप्शन क्रिएट कर रहे थे अपने मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में भी, और उनके मीडिया में भी कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि अभी मैं 15 दिन सोचूंगा, अभी मैंने फैसला नहीं किया। साथ ही इस तरह की खबरें भी मुसलसल चला रहे थे कि वो इसराइल से नाराज़ हैं, कि इसराइल उन्हें एक जंग में घसीटना चाहता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहते हैं। फिर बार बार वो इस तरह की खबरें भी लीक कर रहे थे कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने और डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप से और उनसे दरख्वास्त की है कि हम 15 दिन 2 हफ्ते इंतज़ार नहीं कर सकते, हम अपने तौर पर एक ग्राउंड और एरियल ऑपरेशन करेंगे और ईरानियन प्लांट तबाह करेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि हम जब चाहें आयतुल्लाह ख़ामेनी को हलाक कर सकते हैं। सो ये सब कुछ एक डिसेप्शन था, एक हकीकत नहीं थी। वो ये धोखा दे रहे थे लेकिन अपनी तैयारी कर रहे थे। ज़ाहिर है ईरान इससे वाकिफ़ था और इसीलिए अब ईरान की तरफ से जो फौरी रिस्पॉन्स आया है वो अभी बहुत आप समझें इमेच्योर है। उन्होंने बहरहाल ये कहा है, ईरानियन मीडिया में ये बातें छप रही हैं, तस्नीम मीडिया में और उनके ट्विटर अकाउंट्स पर, कि अमेरिकन हमला फर्दो प्लांट पर हुआ है और उसकी सिर्फ 2 एंट्रेंस एग्ज़िट जो हैं उन पर कुछ डैमेज हुआ है, हमारे सेंट्रीफ्यूजीज और न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह नहीं हुई। वो फर्दो का नाम ले रहे हैं। नतंज आपको पता है पहले तबाह था, अस्फहान का वो भी बात नहीं कर रहे, हमें डिटेल इसकी नहीं है। आप जहन में रखें कि फर्दो वो प्लांट है जिसको महीनों से ईरानियन को पता है कि अमेरिका ने यहाँ अटैक करना है,
یہی وجہ ہے کہ ایرانین سائٹس پر یہ لکھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہم نہیں جانتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہفتوں پہلے ہم انریچڈ یورینیم اور سینٹریفیوجز منتقل کر چکے تھے، اب یہ خالی سائٹ تھی، ایک ایسی سائٹ تھی جس پر کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ ویسے ہی بات بہت لاجیکل لگتی ہے، لیکن وہ اتنی بڑی فیسلٹی کہاں لے گئے تھے یہ ظاہر ایک راز ہے۔ بہرحال اگر ہم ان کی فیس ویلیو پر جائیں تو ان کے مطابق انہوں نے اپنے ان تمام ایسٹس کو بچا لیا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سائٹ کو، فردو سائٹ کو جزوی ڈیمیج ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اور بہت سے ٹارگٹس ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت آپ جانتے ہیں، ان کا موڈ آپ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اٹیک کر کے، کچھ بھی بات کر کے، کچھ بھی کام کر کے اس کا بہت زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں، شاید یہ بھی اسی طرح کی بات ہو۔ ابھی ان کے مطابق اور امریکن میڈیا کے مطابق 6 بامز فردوں پر فائر کیے گئے ہیں، 6 بنکر بسٹر موپس GBU-57 فائر کیے گئے ہیں فردوں پر۔ 6 فائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 B-2 بمبار تو اس میں شامل تھے، کیونکہ ایک B-2 بمبار طیارہ جو ہے یہ 2 30,000 پاؤنڈ وزنی بموں کو اٹھا سکتا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب میرینز کے ذریعے، امریکن سب میرینز ہے یعنی امریکن نیوی نے نتنز پر اور اصفہان پر ٹاماہاک 30 میزائل فائر کیے ہیں۔ تو یہ ٹاماہاک میزائلز امریکن نیوی نے فائر کیے، شپس سے فائر کیے، سب میرین سے، اور B-2 بمبار نے فردو پلانٹ کو تباہ کیا۔ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو صرف B-2 بمبار سے GBU-57 بنکر بسٹرز ہی تباہ کر سکتے ہیں، تو وہی اسی بات کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ایران اس دعوے کو نہیں مان رہا، وہ اختلاف کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ چین آف ایونٹ کیا ٹریگر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایران نے بہت سے دعوے کیے تھے، اور اب پاسداران انقلاب IRGC اپنی سائٹس پر، اپنی آفیشیل سائٹس پر، سرکاری سائٹس پر اور اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر لکھ رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم امریکن بیسز کو نشانہ بنائیں گے جو کہ مڈل ایسٹ میں ہیں، ہم اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں گے۔ اور آیت اللہ نے وہ پرانی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیطان بزرگ کو، امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف سہنی پڑے گی اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اگر وہ اس جنگ میں شامل ہوئے، تو یہ 3 چیزیں ابھی ہوئی ہیں آفیشیلی، انہوں نے آفیشیل اپنی سائٹس پر، نیوز سائٹس پر، اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر یہ 3 باتیں کہی ہیں: ہرمز بند کرنا، امریکی اڈوں کو اٹیک کرنا، اور امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف دینا۔ یہ انہوں نے پرانی ویڈیو دوبارہ لوڈ کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو ری ایمفیسائز کر رہے ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے امریکہ کی 40,000 فورسز مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور یہ 40,000 فورسز جو ہیں یہ جبوتی سے لے کر عمان اور قطر اور کویت اور سعودی عرب اور UAE اور عراق، یہاں ان تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ 8 پرماننٹ بیس ہیں اور کچھ فارورڈ بیسز ہیں۔ اس کے علاوہ 2 امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہاں پر، اور بہت سی اور شپس بھی ہیں، کیریئر اسٹرائک گروپس ہیں، اور ایک برطانوی ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی یہاں موجود ہے۔ ان سب کے اوپر کل ملا کر 100 سے 120 تک فائٹر جیٹس موجود ہیں۔ ابھی اس میں ریفیولنگ کے لیے جیٹس اور جاسوسی والے ڈرونز اور سرویلنس والے جہاز، یہ تمام اس میں شامل نہیں ہیں، صرف 100 سے 120 تک فائٹر جیٹس ہیں یہاں پر۔ سو ایک ہیوی انسٹالیشن امریکنز کی یہاں پر ہے، جو کہ ظاہر ہے اس حملے کے وقت کہیں دائیں بائیں انہوں نے اس کو چھپا لیا ہوگا، اس کو اچھا ڈیفنس بھی اس وقت ہوگا، لیکن ایران نے کہا ہے کہ وہ ان سب کو اٹیک کرے گا، اور یہ سب ظاہر عرب ممالک میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی سوورنٹی کے اوپر بھی حملہ ہوگا۔ اگر ایران اس دعوے پر پورا اترتا ہے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کو ایک لمبی جنگ بھی لڑنی پڑ سکتی ہے، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ اسی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ امریکہ نے یہ جو اٹیک کیا ہے اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے منظوری نہیں لی۔ کانگریس مین اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں کچھ، لیکن بہت سے کانگریس مین جن کے ٹویٹس ابھی میں نے دیکھے ہیں وہ اس پر خوش بھی ہیں، وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں ہوا، امریکن کانسٹیٹیوشن کو توڑا گیا۔ وہ صرف اس پہ خوش ہیں کہ وہ جیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی جیت جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مورال جس سطح پر ہوتا ہے وہاں آپ اسے مورال وغیرہ اخلاقی بات نہیں کر سکتے، قانونی بات نہیں کر سکتے، تو وہ ان کا ہے۔ نتن یاہو بھی مسلسل امریکہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب یہ امریکنز کو دیکھنا ہے کہ ایک تیسرا ملک، ایک باہر کا ملک ہے، بیرونی پاور، ان کے کانسٹیٹیوشن ٹوٹنے پر، ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ پر ان کو مبارکباد دیتا ہے، تو کیا یہ ان کے لیے لانگ ٹرم میں ایک اچھی بات ہے؟ یہ بڑی ایک کمپلیکس ریالٹی ہے اس دنیا میں جس میں ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے، ایگریمنٹس، معاہدے، ڈیلز، ڈائلاگ، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل مسلسل بیانات دے رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے، کنڈیم کیا ہے امریکی حملے کو ایران کے اوپر، اور کہا ہے کہ امریکہ نے یہ غلط حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایگریشن کیا ہے ایران کے اوپر، اور پھر ظاہر روایتی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کریں اور ڈائلاگ کریں۔
لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی لیگ آف نیشنز بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ نہیں روک سکا تھا، وہ ادارہ ختم ہو گیا۔ یونائٹڈ نیشنز بھی بدقسمتی سے اب ظاہر ہے اس میں سیکرٹری جنرل کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دنیا کے ممالک اگر خود امن نہ کرنا چاہیں اور اس ادارے کا تقدس کو پامال کرنا چاہیں تو وہ ایک ادارے کی دیواریں اور اس کا سیکرٹری جنرل بے بس انسان ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ان طاقتور ممالک نے اس ایک ڈیموکریٹک ادارے میں ایک ان ڈیموکریٹک چیز پہلے دن سے رکھی ہوئی ہے کہ جنرل اسمبلی میں تو بہت زیادہ ووٹوں سے یا 2/3 ووٹوں سے مختلف قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن سیکورٹی کونسل جہاں پر اصل فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہاں یا تو امریکہ اور طاقتور ممالک اکثر اجازت لینے جاتے ہی نہیں، اور اگر جائیں وہاں ایک ووٹ 4 ووٹوں کو یعنی دنیا کی زیادہ سب سے بڑی پاپولیشن کو مسترد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ان ڈیموکریٹک چیز یونائٹڈ نیشن میں پہلے دن سے تھی۔ یہ ادارہ اوور ہال ہونے والا ہے، اپ ڈیٹ ہونے والا ہے، ورنہ یہ اپنی اہمیت کھو دے گا، جو کہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے۔ دنیا کے پاس ایک عالمی بیٹھک ہے جہاں ممالک بیٹھ کر اپنی تقدیر کے فیصلے کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے، انسانیت کا ایک بہت بڑی ترقی ہے کہ انسانوں کے پاس مجموعی طور پر ایک ایسا ادارہ ہے۔ لیکن اگر طاقتور ممالک اس کے تقدس کو اسی طرح پامال کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے یہ ادارہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ایرانیئنز نے کہی، ایرانی اڈوں پر حملہ کرنے کے علاوہ، وہ انہوں نے کہی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو چھوٹی سی پٹی ہے جس میں جہازوں کے گزرنے کا جو راستہ ہے وہ 6 سے 10 کلومیٹر ایک خاص جگہ پر آ کے اس موڑ کے اوپر ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہم بند کرنے جا رہے ہیں، ٹویٹس میں اور اپنے آفیشیل پہ IRGC کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس کروز میزائلز ہیں، ناصر ہے، ظفر ہے اور ذوالفقار ہے، جس کو یا علی میزائل بھی کہتے ہیں، ان سے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز میں، پرشین گلف میں منی سب میرینز ہیں، مائنز بھی بہت بچھا سکتے ہیں، ایکسپرٹی ہے ان کے پاس، یہ سب وہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی 14 کروڑ لیٹر آئل کا امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم کسی بھی اگر یہ جنگ لمبی کھنچتی ہے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئل پرائسز فوری پوری دنیا میں اور ہمارے علاقے میں خاص طور پر بڑھ جائیں گے۔ ابھی آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں بھی شاید دیکھیں، کیونکہ پیٹرول پرائسز بہت اوپر جائیں گے، کیونکہ جو بھی ہوا ہے یہ بھی ایک دن میں اس کا افیکٹ رکنے والا نہیں، ایک لمبا افیکٹ جائے گا۔ تیسری بات جو آیت اللہ نے کہی ہے کہ ہم امریکہ کو ایسی سزا دیں گے کہ وہ بہت تکلیف میں رہے گا۔ اب وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، کیپیسٹی ان میں ہے یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج تک انہوں نے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے تو بہت لگائے، اسرائیل کے اوپر میزائل بھی وہ فائر کر رہے تھے، اور بظاہر اگر امریکہ میدان جنگ میں نہ کودتا تو شاید ایران اسرائیل کے لیے کافی تھا۔ مگر امریکہ ایران کے لیے بہت بڑا ٹارگٹ ہے، بہت ہی بڑا ٹارگٹ ہے، کیونکہ امریکن ملٹری مائٹ اتنی زیادہ ہے کہ شاید دنیا کے بہت بڑے ملک بھی مل کر بھی ابھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ جو اس کی بولنگ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی فی الحال مسل پاور اتنی زیادہ ہے، گو کہ وہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے، اس کی طاقت کم ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس کا مسل مضبوط ہے سب سے۔ آیت اللہ خامنہ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو امریکہ نے دھمکی دی ہے اس سے یہ بہرحال ضرور لگتا ہے کہ اب ان کا اگلا نشانہ اٹامک پلانٹس کے علاوہ آیت اللہ خمینی بھی ہوں گے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے ایرانین آفیشلز کی یہ بات ایک سائڈ پر رکھ دیں، جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام سینٹریفیوجز اور تمام ضروری مٹیریل اور انریچڈ یورینیم اس کو محفوظ کر لیا تھا، وہ فردوں میں تھا ہی نہیں، اور یہ مان لیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اور نیتن یاہو جس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے اور امریکہ نے مل کر یہ حملہ کیا ہے، پوری جنگ لڑی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تینوں کو مکمل تباہ کر دیا، تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تابکاری پھیلے گی؟ کیا اب ان تینوں اٹامک پلانٹ سے یہ ہوگا جو ادھر چرنوبل میں ہوا تھا کہ 5 ملین لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئیں، 4 لاکھ لوگ براہ راست متاثر ہوئے اور درجنوں کی تعداد میں مارے گئے۔ اچھا، یہ یوں ہے کہ چونکہ جب تابکاری پھیلتی ہے، نیوکلیئر اس طرح کا بلاسٹ ہوتا ہے، جو ریڈیشنز پھیلتی ہیں، جو زہریلا مواد پھیلتا ہے، اس کی جو ڈینسٹی ہے یہ عام انوائرمنٹ سے، ہوا سے، یہ کیمیکل ذرا بھاری ہوتے ہیں، یہ ہاریزنٹلی تو پھیل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ زمین کے نیچے گہرائی میں ہے تو تابکاری پھیلنے کا اوپر بہت کم چانس ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی طے ہونا کہ یہ بمباری کس قسم کی تھی اور پلانٹس کہاں تھے، لیکن اصولی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں تمام یہ ہوا سے تھوڑے بھاری ہیں اور یہ نیچے رہتے ہیں۔ گو کہ آپ جانتے ہیں کہ انوائرمنٹ مکمل ایک ایکو سسٹم ہے، ایک سائیکل ہے، اور اس کا ہر جز دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک جگہ پر تابکاری پھیلے گی تو ظاہر ہے ایک سائیکل میں پورا انوائرمنٹ متاثر ہوگا، اور اگر زمین میں یہ تابکاری پھیلے گی تو پانی بہت دیر تک متاثر ہوگا، فصلیں متاثر ہوں گی، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی تباہی ہے جو دہائیوں، برسوں اور شاید صدیوں تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔
اور یہ ماحول کو خراب کرتی رہے گی. سو یہ تو ہوگا، لیکن اوپر بہت زیادہ تابکاری شاید نہ پھیلے. اب یونائٹڈ اسٹیٹ چونکہ اعلان کر کے آفیشلی اس جنگ میں آ چکا ہے، باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی اونرشپ پریس کانفرنس کر کے لے چکے ہیں کہ ہم نے حملے کیے ہیں، کامیاب حملے کیے ہیں، ہمارے پاس اور بھی ٹارگیٹس ہیں، ایران خبردار رہے. تو اب دیکھیے کہ کیا چین آف ایونٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے. کیا امریکہ ایک بار پھر ویتنام کی طرح، افغانستان کی طرح، عراق کی طرح دہائیوں لمبی جنگوں میں پھنسنے والا ہے؟ عین ممکن ہے یہ پھنس جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران اپنے وہ پرومسز جو اب تک اس نے دھمکیوں کی شکل میں اسرائیل اور امریکہ کو دیے ہیں وہ ان پر کتنا پورا اترتا ہے. کیا وہ اتنے لیتھل اٹیکس امریکہ پر کر سکتا ہے جو کچھ اس نے اب تک کہا ہے، اور ان کو سسٹین کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایک بہت لمبی ایک گوریلا جنگ لڑنے کے قابل بھی ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ امریکہ واقعی ایک لمبی جنگ میں پھنس چکا ہے، کیونکہ امریکہ کو پھر کسی نہ کسی شکل میں ایران میں زمین پر آنا پڑے گا، کیونکہ صرف بومنگ کر کے وقتاً فوقتاً اٹیک کر کے وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ آپ دیکھیے کہ ہوسیز میں ابھی تک حل نہیں ہو پایا. غزہ جیسی بہت چھوٹی پٹی پر بھی بمباری کر کے اسرائیل اپنا مقصد حل نہیں کر پایا، اس کو سولجرز اندر داخل کرنا پڑے اور ابھی تک وہاں ہے. سو یہ اب ایران کا ریزالو جو کچھ اس نے اب تک کہا تھا اس پہ کتنا عمل کر پاتا ہے، یہ بات طے کرے گی کہ امریکہ کو اگلے ایونٹس کس طرف لے کر جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ایران ابھی ایک فوری ریٹیلیشن کرے گا، ایک بڑی ریٹیلیشن امریکن اڈوں پر، لیکن فوری طور پہ اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو ان حملوں سے پہلے سیکیور کر لیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پلاننگ، یہ ٹائمنگ تو اس نے طے کی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جنگ، یہ سب کچھ آج ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگا. اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے، امریکہ کے پاس اپنا آئل ہے، وہ تو بہت اب تو خود اپنا آئل سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے اپنی سرزمین سے، وہ اس جنگ کو جھیل سکتا ہے، بلکہ وہ آئل ایکسپورٹ کر سکتا ہے اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوتی ہے، تو اس کا ایک معاشی فائدہ بھی اس میں ہے. لیکن عرب ممالک کا، چائنا کا، رشیا کا، ان سب کا یہاں پر لاس ہے. ایک دفعہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت سے وہ عرب ممالک کو، گلوبل ساؤتھ کو، اور چائنا کو، اور پاکستان کو، اور رشیا کو، ان سب کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں ریلائبل پارٹنر نہیں ہوں، میں اپنے اور اسرائیل کے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ باقی ممالک کو مڈل ایسٹ میں اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں پوری گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے ایک ملک کا بھی نام نہیں لیا، یہاں تک کہ ایرانی عوام کا بھی نام نہیں لیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہاں، اسرائیل کا انہوں نے بار بار نام لیا اور ظاہر ہے اپنے آپ کو تو شاباشی بہت دیتے ہیں. ایک اور اس کا فوری ایفیکٹ آپ کو یمن کی طرف سے باب المندب پر، ریڈ سی پر بھی نظر آئے گا، کیونکہ حوثیز نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا ایران پر، اس طرح کا بڑا حملہ، تو ہم امریکن شپس کو بھی اب نشانہ بنائیں گے. تو وہاں سے پہلے ہی اسرائیلی شپس کو نشانہ بنا رہے ہیں، امریکن شپس کو بھی نشانہ بنائیں گے. یعنی امریکہ کی یہ جنگ، یہ بومنگ کیمپین، جو کہ اب امریکہ اس طرح کی جنگیں لڑنے کا تو شاید قابل ہی نہیں رہا کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ آئے، وہ بومنگ کیمپین ہی کرتا ہے. اور بومنگ کیمپین، اس طرح کے حملے ایک ویژول میٹر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ حاصل نہیں کرتے. کسی جگہ پر بھی صرف بومنگ کیمپین رزلٹس نہیں دیتی. سو ایک خطرناک مڈل ایسٹ ہم سب کے سامنے ہے، جس میں اگر اس ایونٹ پر جنگ اس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ ایران چند ایک حملے کرتا ہے، اس کے بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس اس سے زیادہ ریٹیلیٹ کرنے کی ہمت نہیں رہتی، تو آپ یاد رکھیں مڈل ایسٹ کو ایک ایسا ہی ملک اسرائیل کا سامنا ہوگا جو کہ جس کی بلنگ پاور بہت بڑھ جائے گی. ٹرکی، مصر، سعودی عرب، اردن، ان سب کو، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کو پھر وہ کچھ سہنا پڑے گا جس کا شاید اس سے پہلے انہوں نے تصور بھی نہ کیا ہو، کیونکہ اب اس کی بلنگ پاور ایبسولوٹ ہے. اب اس کے پاس یہ جواز ہے امریکہ کے ساتھ مل کر اگلے 4 سال تک، 3.5 سال سے اوپر تک، جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کی جو فیسلٹی چاہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی انٹرنیشنل کانسیکوینسز، کسی پاور کی طرف سے کوئی کانسیکوینسز نہیں جھیلنے پڑیں گے. کیونکہ اب یہ 19 ماہ میں ثابت ہوا ہے کہ ایک پاورفل جب اٹیک کرتا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ کمزور ہے تو کسی پاورفل کے ساتھ مل کر، تو اس کو کسی بھی قسم کے نتائج نہیں بھگتنا پڑتے، تمام نتائج کمزور کو بھگتنا پڑتے ہیں. سو یہ ایک خوفناک سبق ہے. آپ دیکھیے کہ بو شہر پر امریکہ نے بمباری نہیں کی، کیونکہ صدر پیوٹن کہہ چکے تھے کہ وہاں پر ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے سائنسدان ہیں، اور ہم ان کو نہیں نکالیں گے. سو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حماقت سے ان تمام ممالک کا جو امریکہ کے خلاف ہیں ان کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، ان کو یکجا کرتے جا رہے ہیں، ان کو زیادہ اس ریزولو کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں کہ یہ امریکہ اسرائیل کے خلاف اور اس الائنس کے خلاف اکٹھے ہوں. یورپ سے بھی آپ کو ایک ریئیکشن نظر آئے گا، کیونکہ یورپ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا حملہ ایران پر کیا جائے، کیونکہ یورپ کے سامنے وہ ڈیل تھی جو انہوں نے اس سے پہلے اوباما کے ساتھ مل کر کی تھی. اس وقت بھی اسی ڈیل کو آگے بڑھا کر، اسی ڈیل کو آگے لے کر چلنا چاہتے تھے، مگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے وہ ڈیل، وہ مذاکرات ختم کر دی.
اس لیے یورپ بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ انہیں امریکہ پر کس حد تک بھروسہ کرنا ہے۔ فرانس آپ دیکھیں کہ وہ بار بار میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب اپنے طور پر میزائل، اپنے طیارے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوگا، امریکن طاقت پر اتنا زیادہ بھروسہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے پہلے ہی امریکہ کی بات مان کر انہوں نے جو رشین آئل کا بائیکاٹ کیا، گیسز کا بائیکاٹ کیا، اب انہیں مہنگی گیس اور مہنگے فیولز لینا پڑ رہے ہیں جو کہ ان کی اکانومی پر بہت بڑا بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو حوثیز کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اب امریکہ کو بہت سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مطلب وہ چین آف ایونٹس ابھی سے سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ وہ دنیا جسے آپ اور ہم ان واقعہ سے پہلے جانتے تھے وہ ختم ہو چکی۔ یہ ایک نئی دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہوگی، جس میں امریکہ عالمی قانون تو چھوڑیں، اپنے قانون کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، اپنی کانگریس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، اور چونکہ وہ جیت چکا ہے لہٰذا اس کے خلاف بولنے والے بھی وہاں پر بہت کم ہوں گے، بلکہ اس کی تعریف کرنے والے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ظاہر جیت چکا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ مڈل ایسٹ کے وہ ممالک جو ترقی کر رہے تھے، جو آئل اور گیس ایکسپورٹ کر رہے تھے، پرامن طور پر ترقی کر رہے تھے، یو اے ای، قطر، سعودی عرب، یہ ایک ایسا مستقبل اب دیکھیں گے، کیونکہ اب لازمی طور پر اگر ایران اور حوثیز وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا اور امریکہ اسی طرح اس کا جواب دیتا رہتا ہے، اور اسرائیل تو صرف اسرائیل اور امریکہ کیونکہ ایک طرف ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ تمام ممالک ایک ایسی مشکل میں پھنس جائیں گے جہاں ان کے راستے محفوظ نہیں، ان کی ایکسپورٹس محفوظ نہیں اور ان کے ایسٹس محفوظ نہیں۔ پھر یہ کہ اب امریکہ پر ٹرسٹ کرنا عرب ممالک کے لیے کتنا زیادہ ممکن ہے، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ کس وقت اسرائیل کا موڈ بدلے اور وہ امریکہ کو کسی اور مقصد کے لیے تیار کر لے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، ان کو اس وقت پتہ چلے جب ان کے ملک میں قائم بیسز انہی کے خلاف استعمال ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر کوئی ملک اپنے آپ کو سیکیور ہی محفوظ نہیں کرتا تو وہ کیسے ترقی کرے گا۔ ابھی کچھ گھنٹے بعد اس بدلتی صورتحال پر ہم دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا اپڈیٹس آئیں گی۔ ابھی تک جو خبریں ہیں یہ تمام کی تمام وہ خبریں ہیں جن کو ہم فوری خبریں، فوری ریئیکشنز کہہ سکتے ہیں۔ کمپلیٹ صورتحال کچھ گھنٹوں بعد سامنے آئے گی، جب ان جگہوں کی تصاویر سامنے آئیں گی اور کچھ نئے ایکشنز بھی سامنے آئیں گے۔ وہ کیا ہوں گے آپ سے ہم ضرور بات کریں گے۔ اگر اس دوران آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ابھی جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو گریٹ گیم چل رہی تھی، جو رشیا، امریکہ اور چائنا کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا، جاسوسی کا، اسپیس وار کا، ٹیکنالوجی کی چوری کا، مختلف جگہوں پر، دنیا کے مختلف کونوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں اپنی پاور زیادہ بڑھانے کا، خفیہ ایسٹس جمع کرنے کا، یہ جو مقابلہ چل رہا تھا جس کو گریٹ گیم کہتے ہیں، یہ آپ یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔